अस्सलामुअलैकुम, इरफान असलम डोगर। आज मैं आपको खिलाफत मूवमेंट का पार्ट 3 और फर्दर जो पॉइंट मैं पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 में डिस्कस नहीं कर पाया उनको आज डिस्कस किया जाएगा। सबसे पहले अब इस मूवमेंट जो है खिलाफत मूवमेंट जो है इसमें जो हिंदू हैं उनका रोल, ऑल इंडियन कांग्रेस जो है उसका रोल, और उसके अलावा जो गांधी एक बहुत बड़ा लीडर था हिंदुओं का, उसने क्या इसमें मुस्बत या मनफी रोल अदा किया, इस पे डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले ये बात समझने वाली है कि जो मौलाना बरादरान हैं और दूसरे जो सियासी हमारे लीडर हैं उनको खिलाफत मूवमेंट के हवाले से बाद दफ़ा ऐसी स्पीचेस उनकी तरफ से की जाती जो आप कह लें कि जो चैलेंज उसमें होता बरतानिया की हुकूमत को सब कॉन्टिनेंट में, जिसकी बुनियाद पे उन पे चंद दफात लगा दी जाती कि आपने वायलेट किया है, आपने चैलेंज किया है बरतानिया की हुकूमत को, जिसकी बुनियाद पे उनको जेल भेज दिया जाता। अब वो जेल भेज दिए जाते तो उसके नतीजे में पीछे मुसलमानों के पास खिलाफत मूवमेंट को बेहतर अंदाज से आगे उसकी रहनुमाई करना पॉसिबल ना रहता, जिसकी बुनियाद पे कांग्रेस ने ये मेरी अकल के मुताबिक तो एक उसको प्री प्लान किया कि गांधी जो है उसने इसको इस मूवमेंट को टेक ओवर किया, हाईजैक किया और कहा कि देखें हम जो हैं हम चाहते हैं कि मुसलमानों का फायदा हो, हम भी इस मूवमेंट का हिस्सा बन के अंग्रेज पे और दबाव डालना चाहते हैं। अब सोचने वाली बात यह है कि हिंदू तो पहले ही जो बरतानिया की हुकूमत है, निज़ाम हुकूमत है सब कॉन्टिनेंट में, उसका हिस्सा थे, तो और वो क्यों अब दबाव डालना चाह रहे हैं बरतानिया पे? क्योंकि वो ये चाह रहे थे कि हम और दबाव डालें। बरतानिया जो है वो पहली आलमी जंग में इस टाइम बिजी है, उस पर दबाव बनाते हैं, और जो हमें हुकूमती मामलात चलाने में, जो हिंदुओं को हुकूमती मामलात चलाने के लिए अंग्रेज ने स्पेस दी हुई है, ओहदे दिए हुए हैं, उसको हाईली प्रोफाइल रैंक पे भी हासिल किया जाए। निचली सतह पे तो मौजूद हैं, तमाम मामला चला रहे हैं सब कॉन्टिनेंट में, तो अगर उसको आप कह लें कि जो बड़े तरीन ओहदे हैं जैसे वाइस राय ऑफ सब कॉन्टिनेंट, तो इन ओहदों के लिए भी, और जो दफा के मामलात हैं पूरे सब कॉन्टिनेंट के, तो इन हवाले से भी, इस हवाले से भी अंग्रेज पे दबाव डाला जाए और इन ओहदों को हासिल किया जाए। इससे पहले भी हिंदुओं ने जो मूवमेंट चलाई हुई थी उसमें अदम तामन है हुकूमत से, बरतानिया हुकूमत से, हालांकि हुकूमत में मौजूद हैं, हुकूमत चला रहे हैं, उसके बावजूद अदम तामन है जी। उसके बाद सिफर नाफरमानी है, हुकूमत भी आप ही चला रहे हैं अंग्रेज के तामन से, और उसमें अदम नाफरमानी भी मौजूद थी। अब इस मूवमेंट में वो आए और उन्होंने, गांधी जो है उसने हाईजैक किया और उन्होंने क्या क्या स्पीचेस दी, उन्होंने मुसलमानों को क्या क्या राय दी इस मूवमेंट में जब वो एंटर हुए। तो सबसे पहले उन्होंने कहा कि जी तमाम जितने भी मुस्लिम हैं वो गवर्नमेंट की जितनी भी जॉब कर रहे हैं वो उनको रिजाइन दे देना चाहिए। तालीम के हवाले से उन्होंने बोला कि आपको स्कूलों में नहीं जाना चाहिए मुसलमानों को, और रोड पे आ जाना चाहिए हुकूमत के खिलाफ, और जो रेवेन्यू हुकूमतों को, हिंदुओं को, अंग्रेज को सब कॉन्टिनेंट में मुसलमानों की तरफ से जमा करवाया जा रहा था वो अब जमा ना करवाया जाए। और कुदरती बात है जब आप रेवेन्यू हुकूमत को जमा नहीं करवाएंगे तो हुकूमत जो है वो अपनी रेट जो है, अपना वजूद जो है उसको कायम करने के लिए, लॉ एंड ऑर्डर जो है उसको कायम करने के लिए
ایسے لوگ جو حکومت کا حکم ہے اس کو نہیں مانتے تو ان کو جیل بھیج دیا جاتا ہے. تو مسلمانوں کو بولا کہ اگر آپ کو جیل بھی جانا پڑے تو آپ ریونیو جو ہے وہ نہ دیں، جیل جانا ہے تو چلے جائیں. اور حکومت کی جانب سے، انگریز کی جانب سے جو مسلمانوں کو ملنے والی مالی امداد تھی اس کو بھی لینے سے انکار کر دیں، ڈیویٹ کر دیں، ڈینائی کر دیں، نہیں جناب ہمیں یہ امداد نہیں چاہیے آپ کی طرف سے. اور بڑی ہی حیران کن بات، گاندھی صاحب فرماتے ہیں کہ آپ جو ہیں مسلم جو ہیں وہ اپنے ملک سے، سب کانٹیننٹ سے، بڑے اعظم سے، جو ان کا مسلمانوں کا بھی دعویٰ رہا ہمارا آبائی وطن تھا اور وطن ہے، تو ادھر سے اس بڑے اعظم سے آپ مائیگریٹ کر جائیں اور جو اسلامی ملک ہیں وہاں چلے جائیں. یہ تمام باتیں جو ہیں گاندھی کی طرف سے مسلمانوں کو بولی گئیں، جس سے مسلمانوں کو بہت سماجی لحاظ سے، تعلیمی حوالے سے، آپ سمجھ لیں کہ پہلے ہی جو مسلم تھے سب کانٹیننٹ میں ان کی جو لائف تھی وہ بلو دا باٹم لائن آف پاورٹی، غربت کی نچلی سطح سے بھی نیچے تھے. اور اب جو چھوٹا موٹا اگر ان کا کاروبار، ان کا کوئی گورنمنٹ کے امپلائی ہیں نچلی سطح پہ گریڈ 4 5 میں، اور اس کے علاوہ انہوں نے گھر بار چھوٹا موٹا ہے اس کو بھی بیچ دیا، سیل آؤٹ کیا اور اندھا اعتماد کیا گاندھی پہ، اور مسلمان جو ملک ہیں ان کے بارڈر پہ چلے گئے کہ مے بی وہ ہمیں پناہ دے دیں گے. اور ایران نے بھی بارڈر جو ہے اس کو اوپن نہیں کیا مسلمانوں کے لیے، اور افغانستان جو ہے اس نے بھی اپنا بارڈر جو ہے وہ اوپن نہیں کیا مسلمانوں کے لیے. تو الٹیمیٹلی 4-5 ماہ بارڈر پہ مسلمان جو ہیں وہاں پہ انہوں نے انتظار کیا کہ مے بی ان کو دعوت دے دی جائے کہ وہ ایران میں انٹر ہو جائیں. لیکن جب یہ انہیں وہ پر امید نہ رہے اور وہ فیڈ اپ ہو گئے تو وہ واپس لوٹ آئے اپنے علاقوں کو، جس سے ان کی حالت پہلے سے بھی بدتر ہو گئی. تو یہ ایک پری پلان، میری سوچ کے مطابق اس کو ایک پری پلان انداز سے پرفارم کیا گیا ود دا کنسینٹ آف آل انڈین کانگریس. کیا تو گاندھی جو ہیں ان کے بہت بڑے لیڈر انہوں نے کیا، لیکن وہ کبھی بھی مسلمانوں کے دوست نہیں تھے، انہوں نے ہندوؤں کے مفادات کے لیے کیا. اب اس موومنٹ میں وہ رہے. اب اس کا ہوا کیا، اینڈ کیا ہوا اس موومنٹ کا؟ دیکھیں، مولانا برادران جب جیل سے باہر آئے انہوں نے دوبارہ اس کو ٹیک اوور کیا، تو سمجھ آئی کہ ہندو جو ہیں، ہندوؤں کو بھی فیل ہوا، کانگریس کو بھی فیل ہوا، گاندھی جو ہے اس کو بھی فیل ہوا کہ اب جو ہے پہلی عالمی جنگ جو ہے وہ برطانیہ جو ہے وہ اس کا ونر ہے. تو انہیں ریئلائز ہوا کہ اب ہم حکومت میں بھی تھے اور ہیں، اس لیے ہم نے چاہا تو تھا کہ ہمیں اور فائدے ملیں لیکن نہیں ملے. تو اب اس موومنٹ سے ایک آنریبل انداز سے جو ہے وہ باہر ہوا جائے. تو اس حوالے سے ایک علاقہ ہے سب کانٹیننٹ میں چورا چوری، تو وہ گاؤں جو ہے وہاں پہ 7 پولیس مین جو ہیں ان کو الائیو جلا دیا گیا یونیفارم میں، اور تمام جو بلیم ہے وہ مسلمانوں پہ لگا دیا گیا، جس کی بنیاد پہ گاندھی جو ہے اس کو موقع مل گیا کہ اس موومنٹ سے ہندوؤں کو نکال باہر لے جائے، اور تمام جو بلیم ہے وہ مسلمانوں پہ لگایا گیا کہ کیونکہ اب خلافت موومنٹ جو ہے اس میں جو ہے لوگوں کی جانیں لی جا رہی ہیں. تو ہندو جو ہیں وہ ایک بڑی مہذب قوم ہے، بڑی سویلائز قوم ہے، بڑی اس کا بلیو ہے ہیومینٹی پہ، جس کی بنیاد پہ اب وہ اس موومنٹ میں فردر مسلمانوں کے ساتھ نہیں چلنا چاہتے. جس کا نتیجہ کیا ہوا؟ جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ انہوں نے اپنے آپ کو دنیا کے آگے ایک بڑی ہی سویلائز قوم بنا کے پریزنٹ کیا اور مسلمانوں کو ڈیمیج کیا، اور اس طرح وہ اس موومنٹ کا حصہ نہیں رہے. اب
ہمیں کیا ملا اس موومنٹ سے، مسلمانوں کو کیا حاصل ہوا؟ دیکھیں، مسلمانوں نے خلافت موومنٹ میں 3 مقاصد بولے تھے. میں نے آپ کو وہ پوائنٹ 2 کے اندر، پارٹ 2 کے اندر یہ بیان کیا تھا کہ ہم نے 3 مقاصد بولے تھے. میں دوبارہ بولتا ہوں کہ ہم نے بولا تھا کہ جناب جو وحدت ہے، جو سلامتی ہے ترکی کی، اس کو کمپرومائز نہیں ہونے دیا جائے گا. ہم نے بولا تھا کہ جو خلیفہ ہے اس کو ایز اٹ از رہنے دیا جائے گا اس کے عہدے پہ، اور غیر مسلم جو فوجیں ہیں، اتحادی فوجیں ہیں، وہ مسلمانوں کے علاقوں میں، مذہبی علاقوں میں، مکہ میں، مدینہ میں وہ انٹر نہیں ہوئیں گی. یہ 3 ہم نے باتیں بولی، جس میں سے ایک بات جو ہے ہماری اس کو ایڈمٹ کیا گیا کہ جو غیر ملکی فوجیں ہیں وہ ہمارے جو مذہبی مقامات تھے ان علاقوں میں انٹر نہیں ہوں گی. تو یہ بات تو مان لی گئی. 2 باتیں ہماری جو ہیں اس موومنٹ میں جو ہم نے ڈیمانڈ مطالبہ کیا تھا انگریز سے، وہ ایڈمٹ نہیں کی گئیں. وہ کیا کہ جو وحدت ہے، سالمیت ہے ٹرکی کی، وہ کمپرومائز ہو گئی، اس کو علیحدہ علیحدہ ملکوں میں بانٹ دیا گیا، خلیفہ جو ہے اس کو ہٹا دیا گیا. اب یہ جب چیزیں ہوئیں تو اس طرح یہ موومنٹ جو ہے وہ اپنے آپ کہہ لیں کہ اینڈ کی طرف جو ہے وائنڈ اپ ہوئی یہ موومنٹ. لیکن اس موومنٹ کے اینڈ ہونے پہ بھی اگر میں کنکلوڈ اس کا نکالوں، نتیجے پہ پہنچوں کہ ہمیں اس موومنٹ میں فائدہ کیا ہوا، لاس کیا ہوا، تو اگر میں فائدے کی بات بولوں، لاس کی بات بولوں، تو ہمارے 2 مقاصد جو تھے اس موومنٹ میں 3 میں سے، وہ تو انہوں نے، انگریز نے ہمارے ایڈمٹ نہیں کیے، اس کو ویٹیج نہیں دیا، اس کو ویلیو نہیں دی. لیکن یہ سوچنے والی بات ہے کہ ہماری ایک بات جو ہے اس کو ویٹیج دیا گیا کہ اگر اس کو ویٹیج نہ دیا تو مے بی سب کانٹیننٹ میں مسلم جو ہیں ان کی طرف سے بہت ہی سیویئر رسپانس آئے گا انگریز کے لیے. تو اس بات کو تو انہوں نے اپنا کمپرومائز نہیں کیا. لیکن میری اپنی ذاتی سوچ ہے کہ اس موومنٹ کے اندر ہمیں فائدہ، بہت بڑا فائدہ ہوا، اتنا لاس نہیں ہوا جتنا فائدہ ہوا. یہ میری سوچ ہے اور میں وہ بتاتا ہوں کہ کس بنیاد پہ میں نے یہ اپنی رائے دی ہے کہ اس موومنٹ میں ہمیں بہت بڑا فائدہ پہنچا. چلیں، لاس میں نے پہلے ہی بتا دی ہیں. نو ڈاؤٹ ہماری 2 باتوں میں سے ایک بات، 3 باتوں میں سے ایک بات جو ہے ایگری کیا برطانیہ نے، 2 باتوں کو انہوں نے رد کیا. اب ہماری کامیابی اس میں یہ ہے کہ ہمیں ایک تو پہلی دفعہ ہم نے یہ موومنٹ مسلمانوں نے لانچ کی ہے اور انہیں یہ آئیڈیا ہوا ہے، ریئلائز ہوا کہ کس طرح سیاسی جو موومنٹ ہوتی ہیں وہ حکومتوں کے خلاف ان کو چلایا جاتا ہے، اس میں کیا کیا مسئلے مسائل جو ہیں اس کا سامنا ہوتا ہے اور کس طرح ان مسائل کو ٹیک اوور کر کے ان کو حل کر کے اپنے مطالبات جو ہیں ان کو حاصل کیا جاتا ہے. تو ایک تو موومنٹ جو ہے پہلے کبھی بھی مسلمانوں کا سب کانٹیننٹ میں سیاسی اعتبار سے آپ کہہ لیں کہ بیک گراؤنڈ نہیں تھا، تو وہ پہلی دفعہ مسلمانوں نے تنو تنہا اس موومنٹ کو جو ہے وہ آن کیا اور انگریزوں سے اپنے مطالبات کیے اور انہیں آئیڈیا جو ہے وہ فلوٹ کیا کہ کس طرح سیاسی جو موومنٹ ہیں ان کو چلانا چاہیے، اور اگر اس میں کوئی خرابیاں رہ گئی ہیں، کمیاں رہ گئی ہیں، ڈی میرٹ اس میں پائی جاتی تھیں، تو کس طرح آئندہ فیوچر میں اس کو ٹیک اوور کرنا. نمبر 2، ہمیں ہندوؤں کے بیہیویئر کے حوالے سے کلیئر کٹ آئیڈیا ہوا کہ ہندو جو ہے وہ ہمارا وفادار نہیں ہے. نو ڈاؤٹ اس سے پہلے بھی یہ چیزیں ہوتی رہی ہیں، لیکن ہم نے اس کے باوجود ہندوؤں پہ اعتماد کیا. لیکن یہ واحد خلافت موومنٹ ہے جس کے بعد ہم نے ہندوؤں پہ کبھی بھی بلائنڈ اعتماد نہیں کیا. یہ وہ روڈ میپ آپ کہہ لیں، یہ وہ ٹریک کہہ لیں جس کے بعد مسلمانوں نے اپنی راہوں کا الگ تعین کر لیا، ٹریک ڈھونڈ لیا کہ ہم نے کس طرف جانا ہے اپنے مفادات کے لیے.
اور ہندوؤں نے کس طرف جانا ہے اپنے مفادات کے لیے. اور یہ کلیئر ہوا کہ ہندو ہمارا دوست نہیں ہے وہ. اور تیسری اس میں بڑی اہم بات کہ ہمیں یہ ایک اپنے اندر سیلف بلیف پیدا ہوا کہ ہم آپ کیوں نہیں اپنے مسئلے مسائل اپنے مدعے جو ہیں وہ تنو تنہا اس کو ڈیل کرنے کے قابل. ہم بھی تو ایک قوم ہے, مسلم ایک قوم ہے انڈیپینڈنٹ, اس میں تمام وہ لوازمات موجود ہیں جو ایک قوم کے اندر موجود ہونے چاہیے. تو ہم کیوں نہیں, ہم دوسروں پہ انٹر ڈیپینڈنٹ کیوں ہیں؟ تو اس موومنٹ کے بعد مسلمانوں کو آپ آئندہ فیوچر میں آفٹر 1919 کے بعد دیکھ لیں, نہرو رپورٹ آئی ہے, 14 پوائنٹ اس کا جواب آیا ہے, اسپیچ آف علامہ محمد اقبال کی طرف سے آئی. اس کے بعد 37 میں کانگریس کی وزارتیں ہیں, سور نافرمانی ہے, ہم نے تنو تنہا اس کا مقابلہ کیا. 1940 میں ہم نے مطالبہ کر دیا ایک علیحدہ ملک کا, ایک الگ ملک حاصل کرنے کا مطالبہ کر دیا 1940 میں. تو اس موومنٹ کے بعد ایک بھی ایسا مقام نہیں ملا جس میں ہندوؤں نے اور مسلمانوں نے مل کے کمبائنڈ ایڈونچر پرفارم کی ہو انگریز کے خلاف. تو یہ موومنٹ ہے جس نے مسلمانوں کے اندر سب کانٹیننٹ میں روح جو ہے وہ ڈالی کہ ان کے اپنی جو انفرادیت ہے وہ اس کے لیے ایفرٹ کریں, اور دائیں بائیں جو دوسری قومیں ہیں, ہندو ہیں, انگریز ہیں, ان پہ ڈیپینڈنٹ نہ رہیں, وہ ہمارے وفادار نہیں ہیں. تو اس موومنٹ کے اندر یہ پازیٹیو چیزیں میری سوچ کے مطابق مسلمانوں کو حاصل ہوئیں جو کہ بہت بڑی ہیں. اس موومنٹ میں فیلئر کے باوجود ہم اس موومنٹ میں تو 100% اس کو 33% ہی نمبر لے پائے اس موومنٹ میں آؤٹ آف 100, 33% آؤٹ آف 100. لیکن ہم نے جو آگے چل کے الگ اسلامی ملک حاصل کیا, اس کی میری سوچ کے مطابق بنیاد جو ہے اس موومنٹ کے اندر مسلمانوں اور ایک مسلمانوں کے اندر جو جذبہ پیدا ہوا ایک اپنی الگ قوم کا, وہ اسی موومنٹ میں پیدا ہوا. اور دیکھیں اس کے بعد آل انڈین مسلم لیگ بھی مضبوط ہوئی. اس کے بعد جو مسلمان ہیں پورے سب کانٹیننٹ میں, ان کو بھی معلوم ہوا کہ ان کا ویٹیج کیا ہے, ان کی ویلیو کیا ہے. کمبائن جب ہم مل کے ایفرٹ کریں گے مسلمانوں کے مفادات کے لیے تو وہ کس طرح ہمیں اس کے بینیفٹ جو ہیں وہ ملیں گے. تو یہ اس موومنٹ کا نتیجہ ہے. تو امید ہے کہ آپ کو خلافت موومنٹ جو ہے یہ ٹاپک اب بہتر انداز سے آپ کا کنسیپٹ کلیئر ہوا ہوگا. اللہ حافظ, آباد رہیں, سلامت رہیں.